बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हमारा पाकिस्तान टीवी। नाज़रीन, जैसा कि आप तक इत्तलात आई कि मग़वी कमसिन बच्ची बिनते काज़मी का जो है MLO रुकवा दिया गया, और इस ख़बर को लेके बहुत सारे नाज़रीन, वो लोग जो इस केस को फॉलो कर रहे हैं, दर्द दिल रखते हैं इस बच्ची के लिए, मेहदी काज़मी साहब के साथ खड़े हैं, वो थोड़े से मायूस हुए और कुछ उनके दिल में बदगुमानियाँ पैदा हुई अदालत के लिए। तो नाज़रीन, मैं आपको आज मुकम्मल अपडेट देती हूँ इस बारे में, ताकि आपके जो ख़दशात हैं, जो आपके दिल में मायूसी ने जगह बनाने की कोशिश की है, वो चीज़ें दूर हो जाएं। मेडिकल से स्टार्ट करते हैं। हम बात करते हैं वहाँ से जब मग़वी बच्ची पहली बार सिंध हाई कोर्ट में पेश होती है और बच्ची को एक झूठे बेकार मेडिकल के ऊपर एक नामहरम गैर मर्द के साथ जाने की इजाज़त मिल जाती है और वो बच्ची दोबारा से मग़वियान के कब्ज़े में चली जाती है। उस मसले को देख के मेहदी काज़मी साहब ने जगह जगह फरियाद की, सबके दरवाज़े खटखटाए और फिर उन्होंने अपने वकला चेंज किए और पूरी एक टीम जो जिब्रान नासिर साहब की सरबराही में तमाम कानूनी मामलात को देखने लगती है। इसके बाद जिब्रान नासिर साहब सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, मेहदी काज़मी साहब की तरफ से दरख्वास्त देते हैं कि बच्ची का मेडिकल होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट जो है वो जिब्रान नासिर को कहता है कि आप सिटी कोर्ट, ट्रायल कोर्ट जाइए और वहाँ जाके मेडिकल की दरख्वास्त दीजिए। सुप्रीम कोर्ट मेडिकल बोर्ड बनाने का हुक्म जारी करता है और सिंध गवर्नमेंट को पाबंद करता है कि आला तरीन डॉक्टर्स पर मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे के बाद जिब्रान नासिर असर नो मेडिकल की दरख्वास्त देते हैं, जिसे मंजूर कर लिया जाता है। कोर्ट जो है बच्ची के मेडिकल की इजाज़त देता है, ना सिर्फ इजाज़त देता है बल्कि साइंस सरकार को पाबंद करता है कि फ़ौरी तौर पे मेडिकल बोर्ड बनाया जाए और उसमें इंतहाई काबिल और दियानतदार डॉक्टर्स को शामिल किया जाए। फिर बच्ची एक बार फिर कराची लाई जाती है, बच्ची का मेडिकल होता है और मेडिकल की 2 से 3 दिन के अंदर अंदर जो रिपोर्ट आती है उसमें बताया जाता है कि बच्ची की उम्र 14 से 15 और ज़्यादा से ज़्यादा 16 के दरमियान है। मतलब 15 और 15.5 तक की बच्ची की जो है, 16 पूरी नहीं है, 15 तक बच्ची की एज बन रही है। उस तमाम डॉक्यूमेंट्स को, उस रिपोर्ट को लेके ADJ आफ्ताब बोगियों की अदालत में वकला की टीम जाती है जिब्रान नासिर की सरबराही में। जज साहब उस मेडिकल रिपोर्ट को बगौर मुताला करते हैं और 2 दिन के बाद एक दिन के बाद उसके अपना फ़ैसला सुनाते हैं कि बच्ची जो है माइनर है, यानी कमसिन है, बच्ची मग़वी है, यानी अगवा की गई है, बच्ची को मग़विया उन्होंने लिखा है बाकायदा। तीसरी बात उन्होंने कहा कि इस केस को लेके बच्ची के वालिदैन का किरदार कशी की गई है, उनको ज़हनी अज़ियत दी गई है, उनको पूरे मुल्क में, पूरे माशरे में बदनाम करने की कोशिश की गई है। ये इंतहाई घिनौना फ़ेल है। उसी जजमेंट में बोगियो साहब ने लिखा कि अब के बाद कोई भी निकाह ख़्वान, चाहे वो गली महल्ले का निकाह ख़्वान हो या वकील, जब तक नादरा के डॉक्यूमेंट्स चेक नहीं करेगा, वली नहीं मौजूद होगा, बच्ची के स्कूल के सर्टिफिकेट जो तालीमी असनाद में डेट ऑफ बर्थ होती है उनको चेक नहीं करेंगे, कोई निकाह नहीं पढ़ा सकेगा। ये मैंने मुख्तसरन आपको 3 से 4 पॉइंट उस जजमेंट के बताएं। उसके बाद ये होता है कि बच्ची का जब ये मेडिकल का मामला तय हो जाता है, बच्ची को जब अपना ये कह दिया जाता है कि बच्ची मग़वी है, बच्ची कमसिन है, बच्ची के वालिदैन के साथ बुरा घिनौना सलूक किया जा रहा है, उसके बाद पाबंद किया जाता है IO को
کہ آپ اپنا چالان جمع کرائیں، اور جبران ناصر صاحب نے آئی او کی تبدیلی کا جو ایک درخواست دی تھی اس پہ سماعت ہوتی ہے، اور آئی او شوکت شاہانی کے بعد سعید رند صاحب جو ہے وہ آتے ہیں۔ سعید رند صاحب جب اپنا چالان جمع کراتے ہیں تو اس میں دفعہ 375 لگاتے ہیں، جس کے لیے میڈیکل لیگل کی اجازت جج صاحب جناب آفتاب احمد بوگیو سے مانگی جاتی ہے، تاکہ میڈیکل رپورٹ آنے کے بعد دفعہ 375 کو ثابت کیا جا سکے، کیونکہ بچی مغوی ہے اور بچی کے ساتھ جو ہے خدشہ ہے کہ ریپ کیا گیا ہے، کیونکہ جب بچی مائنر ہے تو نکاح تو ہو ہی نہیں سکتا، کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اور بنا والدین کے، ولیوں کے اور بغیر کوئی ڈاکومنٹس کے دیکھ کے ایسے ہڑا اڑی میں جو نکاح ہوا یہ نکاح نہیں ہے۔ دفعہ 375 کو ثابت کرنے کے لیے بچی کا ایم ایل او کرانا ہے، تو جس پہ جج صاحب نے بچی کے والدین کے حوالے سے جبران ناصر سے بات کی، اور جبران ناصر نے کہا کہ بچی کے والدین کو کوئی اعتراض نہیں ہے کہ ایم ایل او ہو، اور آپ بالکل ہونا چاہیے، بلکہ جبران ناصر نے کہا کہ مجھے بھی جب آرگومنٹ دینے ہوں گے ایم ایل او کی ضرورت ہے، تاکہ میں بآسانی دفعہ 375 کو ثابت کر سکوں۔ اس کے برعکس جو مجرمین کے وکیل تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ میں جو ہوں انکار کروں گا اس بات سے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے میڈیکل کی، اور بچی کی کردار کشی ہوگی، لوگ جو ہیں بچی کا مستقبل تباہ ہو جائے گا، لوگ باتیں بنائیں گے بچی کے فیوچر کے لیے۔ اس پہ پھر آفتاب بوگیو صاحب نے کہا کہ ہم بچی کے فیوچر کو مد نظر رکھتے ہوئے اس ایم ایل او کو پرسو نہیں کرنے دیں، ہم اسے ایم ایل او کی اجازت نہیں دیتے۔ یہاں معاملہ رک گیا، یہاں سے جبران ناصر صاحب گئے الیاس میمن صاحب کی عدالت میں، اور انہوں نے جا کے الیاس میمن صاحب سے کہا اپنے آرگومنٹ لیگل کی لازمی ضرورت ہے تو کائنڈلی آپ جو ہیں ہمیں اجازت دیں۔ مخالف وکیل نے یہی وہاں پہ بھی آرگومنٹ دیے کہ بچی جو ہے وہ بدنام ہو جائے گی، بچی کا نام فیوچر تباہ ہو جائے گا۔ جبران ناصر صاحب کے آرگومنٹ سن کے جج الیاس میمن صاحب نے کہا کہ یہ میرے دائرہ اختیار میں نہیں ہے کہ میں ایک جج کے فیصلے کو چیلنج کروں، انہوں نے ایم ایل او روکا ہے تو میں بالکل ان کے اگینسٹ جا کے ایم ایل او کی اجازت نہیں دے سکتا۔ جبران ناصر کیونکہ قانون دان ہیں، وہ سمجھ گئے کہ جج صاحب جو ہیں وہ ایک جج کے خلاف فیصلہ نہیں دے سکتے، تو جبران ناصر صاحب نے مہدی کاظمی صاحب کو لے کے ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی کہ ہم بچی کا میڈیکل لیگل کرانا چاہتے ہیں۔ ہائی کورٹ نے کہا کہ آپ بچی کا میڈیکل لیگل کیوں کرانا چاہتے ہیں؟ تو جبران ناصر صاحب نے کہا ہم اس لیے کرانا چاہتے ہیں کہ بچی کے ساتھ جو بھی کچھ ہوا ہے، اگر تشدد ہوا ہے یا اس کے ساتھ جو ہے جنسی روابط رکھے گئے ہیں کی جو دفعہ ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے مجھے لازم ہے کہ بچی کا میڈیکل لیگل ہونا چاہیے۔ مخالف وکیل نے یہاں پہ بھی اسی طرح کے بیانات دیے کہ بچی کا میڈیکل لیگل نہیں ہونا چاہیے۔ اب آپ سوچنے کی بات ہے کہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو سچے ہیں، ہم تو بہت بڑے عاشق ہیں، بہت بڑے پیار کرنے والے ہیں، اور ہم تو ساتھ نبھائیں گے، تو آپ لوگوں کو تکلیف کیا ہو رہی ہے میڈیکل رکوانے کے لیے؟ کیا وجہ کیا ہے جو آپ اس کو رکوانا چاہ رہے ہیں؟ اس کے پیچھے کون سے عوامل ہیں؟ کس کو فائدہ پہنچانا چاہ رہے ہیں؟ خیر، ہائی کورٹ نے جبران ناصر سے کہا کہ آپ کا مکمل سارا کیس جو ہے وہ کہاں چل رہا ہے؟ تو جبران ناصر نے کہا کہ سٹی کورٹ میں، ٹرائل کورٹ میں جو الیاس میمن صاحب ہیں وہاں پہ چل رہا ہے۔ تو مخالف وکیل نے جو ہے کافی مخالفت کی اور کہا کہ میڈیکل لیگل نہیں ہونا چاہیے، اور اس سے جو ہے بچی کی کردار پہ بات آئے گی۔ یہاں میں اپنی ذاتی رائے آپ سے کہتی چلوں کہ بچی کی کردار پہ بات تو آپ لوگ لائے تھے، بچی کو ٹی وی پہ بٹھا کے اپنی زبان اس کے منہ میں دے کے اس کے والدین کے خلاف گندی باتیں آپ نے جو کروانے کی کوشش کی، اس کو والدین کے خلاف ورگلایا، اور بچی کے بیڈ روم کی تصویریں تو آپ لوگوں نے شائع کی ہیں، مہدی کاظمی نے تو نہیں کی۔ مہدی کاظمی نے تو نہیں کچھ کیا، آپ اس کا پیر دکھا رہے ہیں، وہ گندی عورت کا پیر لگا کے آپ بتا رہے ہیں کہ یہ بچی کا پیر ہے، اور رہ کیا گیا بچی کی عزت اچھالنے کے لیے؟ جو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ بچی کے عزت کی بات ہے اور بچی کی عزت پہ حرف آئے گا، فیوچر تباہ ہوگا۔ فیوچر تو آپ نے تباہ کرنے کی پوری کوشش کر لی،
یہ تو اب آپ کا اصلی چہرہ سامنے آنے والا ہے، آپ کے پیچھے گینگ کے پیچھے کون کون لوگ ہیں وہ سارا سامنے آنے والا ہے، اس لیے آپ میڈیکل لیگل جو ہے رکوانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہرحال جج صاحب نے ان سے جب انہوں نے یہ دوبارہ میڈیکل کے لیے رکوانے کی بات کی تو میڈیکل کی بھائی بچی کا فیوچر ہے، تو اس پہ جبران ناصر صاحب نے کہا کہ جج صاحب نے کہا کہ آپ نے یہ کیس جو ہے یہاں پہ لے کر آئیں، تو اس پہ جو ملزمان کا وکیل تھا اس نے کہا کہ سر 2 جگہ سے جو ہے میڈیکل ریجیکٹ ہو چکا ہے، یعنی کہ آفتاب بوگیو صاحب کی عدالت سے اور الیاس میمن صاحب کی عدالت سے۔ تو جبران ناصر نے کہا کہ آفتاب میمن صاحب جو ہے آفتاب بوگیو صاحب جو ہیں انہوں نے اس بات پہ کہ بچی کا فیوچر تباہ ہوگا، بچی کی جو ہے بدنامی ہوگی، اس لیے اس کو وقتی طور پہ روک دیا تھا، لیکن الیاس میمن نے اس کو روکا نہیں ہے اور انہوں نے کہا تھا میرے دائرۂ اختیار میں نہیں ہے کہ میں آفتاب بوگیو کے مخالف جاؤں۔ تیسری بات یہ کہ یہ کیس جو ہے اب جو الیاس میمن کی عدالت ہے گزشتہ 2 روز قبل باضابطہ طور پہ اس کو ٹرائل کورٹ جو ہے ڈکلیئر کر دیا گیا ہے، تو ہم نے اس لیے وہاں پہ جو ہے درخواست دی تھی۔ تو مخالف وکیل جو ہے وہ یہی کہتا رہا، رونے ڈالتا رہا کہ بھائی بچی بدنام ہوگی، بچی کو تو آپ لوگوں نے بدنام کر دیا، آپ نے کہیں کا چھوڑا نہیں، اس کی کیسی کیسی تصویریں آپ نے، اور آپ کی جو وہ گینگ کی جو سربراہ ہے جو لوگوں کی بچیوں کو ورغلاتی ہے، بہکاتی ہے اور ان کو گھروں سے اور والدین کے خلاف اکسا کے غلط راستوں پہ ڈالنے کے کام کرتی ہے اور پیسہ کماتی ہے، آپ نے تو کوئی کسر چھوڑی نہیں، آپ نے تو ہر طرح سے بچی کو جو کر سکتے تھے آپ نے کیا۔ یہ تو مہدی کا آدمی ہے جو اس کی استقامت ہے، جو اپنی بچی کو بچانا چاہتا ہے اس گینگ سے اور ان درندوں سے، بھیڑیوں سے، تو وہ ثابت قدم ہے، تو وہ اپنی بچی کو بچا لے گا، اور باپ ہے اور وہ یقیناً بچا لیا ہے اس نے۔ بچی جو ہے گینگسٹرز کے ہاتھوں سے نکل کے کراچی میں محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ تو اب ہائی کورٹ کے کہتا ہے جبران ناصر سے کہ آپ کا سارا کیس جو ہے وہ کہاں چل رہا ہے، تو جبران ناصر نے کہا کہ ہمارا تمام تر کیس، پوری مکمل فائل آفتاب بوگیو صاحب نے یہ کہہ کے کہ الیاس میمن انتہائی قابل، کمپیٹنٹ اور ماہر ترین ہے اغوا برائے تعاون کے کیسز میں، زنا بالجبر کے، گینگ ریپ پہ جتنے بھی کیسز ہیں، الیاس میمن صاحب ان کو بہت اچھے سے دیکھتے ہیں اور بہت زبردست فیصلے کرتے ہیں، ان کی بہت گرپ ہے۔ تو آفتاب بوگیو صاحب نے پوری فائل مکمل جمع کر کے پہنچا دی الیاس میمن صاحب کو۔ تو ہائی کورٹ نے جبران ناصر سے کہا کہ جبران آپ جو ہیں یہ میڈیکل کی درخواست بھی جو ہے دوبارہ سے ٹرائل کورٹ میں الیاس میمن صاحب کے پاس لے کے جائیں، کیونکہ ہماری بھی جو آبزرویشن ہے، ہماری بھی جو معلومات ہے، الیاس میمن انتہائی قابل ترین آدمی ہے اور وہ ماہر ترین ہے اس طرح کے کیسز پہ، انہوں نے جتنا کام کیا ہے شاید ہی کسی نے کیا ہو۔ تو جبران ناصر صاحب نے کہا کہ سر انہوں نے تو کہا میرے دائرۂ اختیار میں نہیں ہے، میں وہاں کیسے لے جاؤں؟ تو ہائی کورٹ نے کہا کہ ہائی کورٹ حکم دے رہا ہے، وہ لازم آپ کی سماعت سنیں گے۔ دوسری طرف ان کے وکیل نے کہا کہ سر اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگ جو ہے سٹی کورٹ کے جو ٹرائل کورٹ ہے اس کے فیصلوں پہ آپ لوگ ہائی کورٹ والے جو ہیں وہ اثر انداز ہوں گے۔ تو ہائی کورٹ کے جو جج تھے انہوں نے کہا کہ آپ ہماری تمام اسٹیٹمنٹ پڑھ لیجئے گا، ہم بالکل بھی جو ہے کسی بھی فیصلے پہ جو ہے اثر انداز نہیں ہوں گے، ہم جج کے فیصلے کا احترام کرتے ہیں، جو بھی وہ فیصلہ کریں گے ہم اس پہ ایگری کریں گے اور اسی پہ قائم رہیں گے۔ خیر جناب، معاملہ آتا ہے الیاس میمن صاحب کی طرف۔ الیاس میمن صاحب جبران ناصر کے تمام تر آرگومنٹ سن کے اور ایم ایل او میں دفعہ شامل ایم ایل او کو جو وہ چالان میں جو دفعہ لگائی گئی پوری اس کی لیے نیسیسری ہونے کی وجہ سے الیاس میمن صاحب نے جو ہے اجازت دے دی اور ایم ایل اے کو ایکسیپٹ کر لیا، اور جب ایم ایل اے کو ایکسیپٹ کر لیا تو پھر بچی کا ایم ایل اے ہونا تھا، اور اس کے نیکسٹ ڈے جو ہے پورا آرڈر تیار ہوتا ہے جس میں الیاس میمن صاحب کہتے ہیں کہ بچی انتہائی سخت سیکورٹی کے اندر جو ہے وہ اسپتال پہنچے گی۔ کون سے اسپتال پہنچے گی کسی کو نہیں پتا، کس وقت پہنچے گی کسی کو بھی نہیں پتا۔ جناب بچی جو ہے اسپتال لائی جاتی ہے، بچی کا تمام چیزوں پہ سائن ہو جاتا ہے، لیکن جبران ناصر پہلے ہی کہہ چکے تھے کہ عدالت میں تمام دروازے بند نہیں ہوتے، ملزمان جو ہیں ہائی کورٹ جا سکتے ہیں اس بیل کے لیے بھی اور اس ایم ایل او کے لیے بھی، اور وہی ہوا۔ ملزمان نے کے جو وکیل ہیں 48 آورس کا 48 گھنٹے کا وقت ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کو چیلنج کرے، لیکن
ان کے جو وکیل ہیں کمرہ عدالت میں جج صاحب سے کافی انہوں نے بدتمیزی کی. انہوں نے کہا کہ آپ مجھے جو ہے ابھی فوراً جو ہے 2 آرڈر دے دیں کہ میں جو ہے ہائی کورٹ میں جاؤں گا اور چیلنج کروں گا ان کی ضمانت کو بھی اور ایم ایل او کو بھی. اس پہ جج صاحب جو الیاس میمن صاحب ہیں انہوں نے ان کو ٹھیک ٹھاک جو ہے سنائی اور کہا کہ تم کو یہ نہیں پتہ کیسے وکیل ہو کہ 48 گھنٹے سے پہلے جو ہے نا تم وہاں نہیں جا سکتے. لیکن پھر جج صاحب نے ان کو 5-7 گھنٹے وہیں اپنے کمرے عدالت میں بٹھایا اور شام کو ان کو آرڈر دیا کہ یہ ہائی کورٹ چلے جائیں. تو یہ پھر ہائی کورٹ گئے اور جب یہ ہائی کورٹ گئے تو انہوں نے وہاں جا کے جو ہے درخواست دی ضمانت کی اور ایم ایل او رکوانے کی درخواست دی. جب انہوں نے ایم ایل او رکوانے کی درخواست دی تو جناب گینگ یہیں سے ثابت ہو رہا ہے کہ نہ جرنلسٹوں کو پتہ چلا نہ دیگر لوگوں کو پتہ چلا کہ بچی کب جو ہے میڈیکل کے لیے آ گئی ہے. بچی کے پورے ایم ایل او کے لیے سائن ہو گئی, ڈاکٹرز اپنا کام شروع کر چکے تھے, مگر یہاں سے ہائی کورٹ سے انہوں نے ایک نامعلوم افراد سے کال کروائی اور آئی او نے بوریا بستر لپیٹا اور بچی کو لے کے چلتے بنے, جبکہ آئی او کا یہ کام نہیں تھا. آئی او آج بھی جو موجودہ آئی او ہے وہ آؤٹ آف وے جا کے مجرمان کو سپورٹ کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا انہوں نے کمرے عدالت میں جج صاحب کے حکم کی عدم عدولی کی ہے اور 2 پولیس والوں کے پاس ہتھکڑیاں ہوتے ہوئے بھی انہوں نے ملزمان کو ہتھکڑیاں نہیں لگائیں. اور جیسے ہی یہ فون ان کے پاس آیا, جبکہ لیٹر بھی نہیں آیا, انہوں نے تمام تر چیزیں لپیٹنا شروع کی اور بچی کو لے جانے کی تیاری کی. اور پھر وہ لیٹر جو ہاتھ میں جاتا ہے, سائن ہوتی ہے, ریسیو ہوتا ہے, وہ لیٹر واٹس ایپ کیا گیا اور آئی او صاحب بچی کو لے کے بغیر ایم ایل او کرائے یہاں سے روانہ ہو گئے. دوسرا یہ گینگ ہی ہے نا کہ جو اصل مجرمین ہیں وہ تو ہیں جیل کے اندر, تو کون اتنی جلدی سے پھرتیاں دکھا رہا ہے کہ ان کی ضمانت کی درخواست بھی جمع کرائی جا رہی ہے, ایم ایل او رکوانے کی بھی درخواست جمع کرائی جا رہی ہے. ناظرین, یہ جس طرح سے کہتے تھے نا کہ ہم تو شریف لوگ ہیں, ہم کوئی گینگ نہیں ہے, یہ اپنی غلطیوں سے اپنی حرکتوں سے ثابت کرتے جا رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا خطرناک گینگ ہے. ان کے پیچھے بہت بڑے بڑے شاطر مجرمین ہیں جو ان کو چلا رہے ہیں. تو ناظرین, انہوں نے ضمانت کی جو درخواست جمع کرائی تھی وہ بھی ہائی کورٹ نے مسترد کر دی اور کہا جا کے لوئر کورٹ سے جا کے اپنا ضمانت کا کوشش کریں. تو ضمانت کا معاملہ تو ان کا رک گیا. اب میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ ایم ایل او کی درخواست جو ہے انہوں نے رکوائی, ایم ایل او رکوایا. ایم ایل او کے لیے کہا گیا تھا کہ ایم ایل او جو ہے 5 ستمبر کو ہوگا اور ہم نے بھی رپورٹنگ میں یہی بتایا کہ 5 ستمبر کو ایم ایل او ہوگا. لیکن جب وہ اس کی ججمنٹ کی کاپی آئی ہے, جو سیٹسفائی کاپی آئی ہے, تو اس میں پتہ چلا کہ 14 تاریخ ہے. تو جبران ناصر صاحب نے کل جو درخواست جمع کرائی ہے اس میں کہا ہے کہ ایم ایل او کی سماعت جو ہے کائنڈلی ایمرجنسی میں جو ہے 5 ستمبر کو ہی ہمیں ٹائم دیا جائے, ہمارے آرگومنٹ جو ہیں وہ 5 ستمبر کو ہی سنے جائیں. تو عدالت نے, ہائی کورٹ نے جو ہے وہ منظور کر لیا ہے اور آپ کو اب بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. 5 ستمبر میں کوئی دن دور نہیں ہے. پیر آج ہفتہ گزر گیا ہے, کل اتوار ہے, پرسوں صبح پیر ہے اور پیر کو جو ہے ایم ایل او پہ انشاءاللہ جو ہے دوبارہ سے آرگومنٹس ہوں گے. اور جبران ناصر صاحب فیکٹ اینڈ فگر پہ بات کرتے ہیں, کوئی لوز پوائنٹ نہیں کرتے, ادھر ادھر کی چنڈو خانے کی ہینکی پینکی تو وہ کرتے نہیں ہیں, ٹو دی پوائنٹ بات کرتے ہیں. اور ہمیں پورا یقین ہے کہ جبران ناصر صاحب جو ہیں ایک بار پھر الیاس میمن صاحب کو قائل کر لیں گے بچی کے ایم ایل او کے لیے اور بچی کا ایم ایل او ہوگا. اب ہم آپ کو بتائیں کہ یہ ایم ایل او رکوانا کیوں چاہ رہے ہیں. وہ ایم ایل او یوں رکوانا چاہ رہے ہیں کہ 365 جو ہے وہ ڈائریکٹ جو ہے یا تو 25 سال کی قید ہے یا پھر جو ہے ڈائریکٹ پھانسی ہے. ٹھیک ہے, بچنا انہوں نے ویسے بھی نہیں ہے. ان کے اوپر جو ابھی جو جن دفعات پہ یہ جیل میں بیٹھے ہیں وہ جو دفعات ہیں اس میں ان کو تقریباً جو ہے 14 سال کی قید ہے. اچھا, ہم آپ کو بتاتے چلیں 14 سال اس طرح سے ہوتے ہیں, رات اور دن کاؤنٹ کر کے وہ 7 سال میں برابر ہو جاتا ہے. تو یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم 7 سال تک مزے سے جو ہے نا وی آئی پی پروٹوکول میں جیل میں رہیں, مزے سے ایش کریں اور 7 سال بعد ہم آ جائیں گے. لیکن ایسا نہیں ہے. یہ جو ایم ایل او والی ہے کہانی یہ کم سے کم 25 سال کی ہے اور پھانسی ہے. اس میں ان کا باہر آنا اور ان کا جو ہے نا اپنے یہ کرتوت جاری رکھنا کہ یہ پب جی کھیلیں اور معصوم بچیوں کو ورغلائیں, بہلائیں, پھسلائیں, ان کو گھر سے باہر بلائیں اور اٹھا کے بے ہوش کر کے لے جائیں اور ان پہ تشدد کریں, ان کی گندی ویڈیوز بنائیں, ان کی گندی تصویریں بنائیں, ان کو بلیک میل کریں, اس کے باپ کی باہر پھرنے والی ویڈیوز بنا کے اس بچی کو دکھائیں اور بولیں ہم تیرے باپ کو مار دیں گے, نہیں تو جو ہم کہہ رہے ہیں تو وہی بول. اور بہت خطرناک اس کو جو ہے دھمکیاں دی گئیں.
جس کی وجہ سے بچی ذہنی اذیت کا شکار تھی، لیکن اب بچی جو ہے وہ محفوظ ہاتھوں میں ہے اور کراچی میں ہے، پنجاب میں نہیں ہے۔ پنجاب میں یہ گینگ بہت زبردست کام کر رہا ہے، ان کے ہلکارے تو پورے پاکستان میں ہی ہے بلکہ پورے بین الاقوامی، کیونکہ انہوں نے بچی کا سودا کر دیا تھا رشیا میں تقریباً 3.25 کروڑ کا، جس کے شواہد سب کو مل چکے ہیں۔ ابھی صرف کیس چلنے تو دیں، پھر دیکھیں آپ کیسے اپنے ترپ کے پتے جبران ناصر پھینکتے ہیں، اور ان لوگوں کا پورے گینگ کا جو ہے بیڑا غرق ہونے جا رہا ہے۔ ان پورے گینگ کو جو پیچھے سے پشت پناہی کر رہے ہیں، ان سب کی شکلیں جو ہیں آپ لوگوں کو دکھیں گی، ان سب کے نام انشاءاللہ میڈیا پر آئیں گے۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایم ایل او یہ اس لیے رکوائے جا رہے ہیں کہ اگر ایم ایل او ہوتا ہے تو وہ لوگ جو اس گینگ کے پیچھے ہیں، یہ تو چھوٹے موٹے مہرے ہیں نا، شبیر اور ظہیر اور یہ نور بی بی، یہ تو صرف بچیاں گھیر کے کرتے ہیں اور اپنے تھوڑا سا اماؤنٹ لے کے اپنے مزے کی زندگی گزارتے ہیں، لیکن ان کے پیچھے ان کے بہت بڑے خطرناک لوگ ہیں، ان سب کے چہرے جو ہیں وہ سامنے آئیں گے۔ یہ لوگ اس لیے ایم ایل او رکوا رہے ہیں، ورنہ اگر سچے ہیں، محبت کی شادی ہے تو بھائی کرنے دو، کیا تکلیف ہے آپ کو، کیوں رکوانا چاہ رہے ہیں؟ بہرحال ناظرین، جتنی بھی ڈیٹیل تھی اب تک وہ میں نے آپ کو دے دی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کی سمجھ میں کافی ساری باتیں آئی ہوں گی، اور یقیناً کچھ خدشات، کچھ غلط فہمیاں آپ کی دور ہوئی ہوں گی۔ ناظرین، آپ سے التماس ہے کہ اپنے اطراف میں بسنے والوں کا بہت خیال رکھیے، خوشیاں بانٹیے، خوشیاں سمیٹیے، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اور اگر آپ نے اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے۔ اجازت دیجئے اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنی ہوسٹ سیدہ نجم زہرا کو۔